अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें, जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि मैं जस्ट फॉर यू की एपिसोड 5 और 6 कल दूँगी। तो चलें जी, मैं ले आई हूँ आपके एपिसोड 5 और 6। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नावल नेम है जस्ट फॉर यू, राइटर मानिया खान यानी कि मैं, और नावल की एपिसोड है 5। वो दोनों इस वक्त सोफे पर बैठे नींद में झूल रहे थे। मशल का सर हमदान के कंधे पर था और हमदान का सर मशल के सर पर टिका था। सारी रात मूवी देखते वो फजर की नमाज पढ़ कर सोए थे, मगर बीडी ने उन्हें 2 घंटे बाद ही उठा दिया था और अब वो दोनों आंखों में नींद लिए जबरदस्ती सोफे पर बैठे हुए थे। तुम दोनों अपनी सुस्ती भगाते हो या मैं तुम लोगों की मदद करूं? बीडी ने जब उन्हें वहीं बैठे नींद में गुम होते देखा तो करख्त आवाज में बोला, जबकि इसकी आवाज़ सुनते ही वो दोनों हड़बड़ा कर सीधे हुए थे। नहीं नहीं, हम तो सुस्ती नहीं दिखा रहे, हम तो उठ गए हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। क्यों मशल? हमदान ने जल्दी से कहते आखिर में मशल को भी घसीटा। जी जी भाई, हम अभी फ्रेश होकर आते हैं, फिर हमने लॉन भी तो सजाना है फंक्शन के लिए। चलो बेटी जल्दी से, हम फ्रेश होकर अपना काम ख़त्म करें। मशल ने भी जल्दी से हमदान की हाँ में हाँ मिलाते कहा और आखिर में हमदान का हाथ पकड़ उसे अपने साथ घसीटती लेकर जाने लगी। वो दोनों जानते थे अगर अब ना उठते तो बीडी ने दुनिया से ही उठा देना था इन्हें, और उन दोनों को शादी का फंक्शन देखे बगैर मरना बिल्कुल कबूल नहीं था। बीडी उन्हें जाता देख खुद भी खड़ा हुआ था। उससे भी बहुत से काम थे जिनको निपटाने के लिए वो भी घर से बाहर निकला था, मगर जाने से पहले मोमल के कमरे के बंद दरवाजे को देखना ना भूला था। अगला सीन, वो सुबह से कमरे में बंद थी। हमदान ने उसे बाहर निकलने से सख्ती से मना किया था और वो खुद भी अभी बाहर जाना नहीं चाहती थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी शादी होने वाली है। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन भी उसकी ज़िंदगी में आएगा। उसे इस पल 3 लोगों की बेहद याद आ रही थी, अम्मी, अब्बू और अहमद भाई की, क्योंकि यही लोग तो उससे मोहब्बत करते थे, उसे खुश देखना चाहते थे, पर उसके इतने अहम मौका पर वो नहीं थे। वो घुटनों में सर दिए उदास बैठी थी कि दरवाज़ा खोल मशल अंदर आई थी। हाय भाभी टूबी, क्या बात है, उदास उदास क्यों बैठी हो? चेहरे पर रौनक लाओ यार, तुम्हारी शादी है आज, माइयों है तुम्हारी और तुम ही उदास बैठी हो। मशल ने कमरे में दाखिल होते उसे उदास बैठे देखकर पूछा। हाथ में पकड़ा शरारा वो सोफे पर एहतियात से रखती बेड पर उसके साथ बैठी थी और हाथ उसके कंधे पर रखा, जबकि मोमल ने अपना सर घुटनों से उठाया और बिना जवाब दिए वो उसके गले लगकर रोने लगी। मशल तो अचानक हुई इस वारदात पर हैरान हुई थी, मगर उससे रोता देख उसे परेशानी हुई थी। क्या बात है मोमल मेरी जान, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मुझे बताओ तो, हुआ क्या है? मशल ने चुप न होते देख पूछा कि तभी हमदान भी कमरे में दाखिल हुआ और सामने का मंजर देख वो भी परेशानी से बेड के पास आया था। क्या हुआ इसे? मशल, क्यों रो रही है ये? उसने परेशानी से मशल से पूछा, जो रोती हुई मोमल को संभाल रही थी। पता नहीं यार, मैं यहाँ आई हूँ तो उदास बैठी थी, मैंने पूछा तो अचानक ही गले लगकर रोने लगी। मशल ने भी परेशानी से जवाब देते मोमल की पीठ थपथपाई थी। मोमल, गुड़िया, क्या हुआ है? मेरी बहन को, अपने भाई को बताओ, क्या परेशानी है? मैं फौरन से ठीक कर दूंगा। क्या बात है, जल्दी से बताओ अपने भाई को। हमदान ने उसके सर पर हाथ रखते प्यार से पूछा। मोमल ने आहिस्ता से मशल के कंधे से सर उठाया और अपने आंसू साफ किए थे। कुछ नहीं भाई, अम्मी अबू की याद आ गई थी कि मेरे इतने ख़ास मौका पर वो मेरे साथ नहीं। काश वो ज़िंदा होते। और मुझे अहमद भाई की याद आ रही है, वो मेरे बेस्ट भाई हैं, मगर वो भी मेरे साथ नहीं। मोमल ने नम लहजे में अपना रोने का सबब बताया था। अरे तो क्या हुआ अगर अहमद नहीं है? मैं तो हूँ ना अपनी बहन के पास, और बहुत जल्द अहमद को भी मैं तुम्हारे पास ले आऊँगा, आई प्रॉमिस। हमदान के वादे करने पर मोमल मुस्कुराई थी। उसे यकीन था हमदान अपना वादा पूरा करेगा। चलो भी मोमल, अब तुम शावर लेकर ये ड्रेस चेंज करो, मैं तुम्हें तैयार करूँ,
7 بج گئے ہیں، اور کتنے بجے ہم مائیوں کی رسم کریں گے؟ جلدی چلو، چینج کر کے آؤ۔ مشل نے اسے صوفے سے جوڑا اٹھا کر پکڑایا تھا اور کہنے کے ساتھ وہ اسے باقاعدہ واش روم تک چھوڑ کر آئی تھی، جبکہ ہمدان بھی بیڈی کے روم کی طرف بڑھ گیا تھا تاکہ اسے بھی تیار ہونے کا کہہ دے اور پھر خود کو تیار ہو سکے۔ مشل تو مومل کو تیار کر کے ہی تیار ہونا تھا۔ اگلا سین، وہ بیڈی کے کمرے میں آیا تو اسے نیوز دیکھتے پایا، جہاں ہمدان پاشا کے قتل کی نیوز چل رہی تھی۔ یہ ہمدان پاشا کا بھائی بہت زیادہ نہیں اچھا بیڈی؟ ہمدان نے سامنے چلتے نیوز منظر کو دیکھ کہا، جہاں کمال پاشا اپنے بھائی کی موت پر بے حد غصے میں تھا اور اس کا دعویٰ تھا کہ وہ بیڈی کو چھوڑنے والا نہیں۔ اچھلنے دو اسے، ویسے بھی اگلی باری اسی کی ہے، بیڈی نے ٹی وی بند کرتے کہا۔ ویسے بیڈی، کل اس ٹکلے کی آنکھوں میں چاقو مارتے تم ایک پل کے لیے رکے کیوں تھے؟ ہمدان نے کل سے دماغ میں چلتا سوال پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، بیڈی نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ اب اسے کیا بتاتا؟ اس وقت اسے مومل کی آنکھیں یاد آئی تھی، اس لیے اس کے ہاتھ کچھ پل کے لیے رک گئے تھے۔ اچھا چلو تم تیار ہو جاؤ، جلدی سے ہلدی کی رسم کرنی ہے، ہمدان بیڈی سے کہتے کمرے سے باہر نکلا تھا، جبکہ بیڈی واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اگلا سین، ان لوگوں نے گھر میں ہی چھوٹا فنکشن ارینج کیا تھا، جس میں پیلس کے سارے ملازم اور وہ چاروں ہی شامل تھے۔ مشل اور ہمدان نے مل کر ساری ڈیکوریشن خود کی تھی، جو کہ بہت خوبصورت ہوئی تھی۔ اب بھی وہ دونوں مل کر مومل اور بیڈی کو خوب تنگ کر رہے تھے، جو ان کے بنائے گئے اسٹیج پر مائیوں کے کپڑے پہنے تیار بیٹھے تھے۔ بیڈی بس انہیں گھور ہی سکتا تھا، کیونکہ اسے کچھ بھی بولنے کی اجازت نہ تھی۔ ہمدان اور مشل نے پہلے ہی اسے کہہ دیا تھا کہ وہ شادی والی ساری رسمیں کرنے والے ہیں، اور اب بھی ان دونوں نے بیڈی اور مومل کو پورے کا پورا ہلدی میں نہلا دیا تھا۔ مومل تو یہ سب بہت انجوائے کر رہی تھی، ہلدی رنگ کے غرارے میں ہلکا ہلکا میک اپ کیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مشل نے اسے خود تیار کیا تھا۔ دوسری طرف بیڈی بھی کم نہیں لگ رہا تھا، اس نے پہلی بار کرتا پاجامہ پہنا تھا، جو مومل کے شرارے کا ہم رنگ تھا، اور اس پر جچ بھی بہت رہا تھا۔ بیڈی اور مومل کو ایک ساتھ ہی بٹھایا گیا تھا، مگر ان کے درمیان پردہ ڈالا گیا تھا، جس کے سبب بیڈی اس دلربا کو دیکھنے سے قاصر تھا، اور یہ بات اسے زیادہ غصہ دلا رہی تھی۔ اس بار تو بیڈی کی گھوریاں اور دھمکیوں کو بھی وہ دونوں ہلکے میں لے رہے تھے، سو بیڈی بھی شادی کے بعد ان سے حساب لینے کا سوچ چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اگلا سین، فنکشن کے بعد وہ سب تھک ہار کر اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے تھے، اور وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ کل کا فنکشن ہال میں تھا، جہاں ایان اور ہمدان کے بزنس پارٹنر نے بھی شامل ہونا تھا، کیونکہ دنیا کے سامنے وہ بزنس مین تھا اور کوئی بھی اس کی اصلیت نہیں جانتا تھا، اس لیے دنیا دکھاوے کے لیے اسے شادی دھوم دھام سے کرنی تھی، اور ان لوگوں کو بھی شامل کرنا تھا جو اس کے آس پاس کے تھے۔ پھر مومل کو بھی اس کے بارے میں ابھی کچھ پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے بھی وہ نارمل لوگوں کی طرح شادی کرنے والا تھا۔ اگلا سین، اس وقت ہال میں ہر طرف چہل پہل تھی، مرد حضرات تو اپنے بزنس کی باتوں میں مصروف تھے، خواتین ایک دوسرے کے زیورات اور کپڑوں کی قیمتیں پوچھنے اور بتانے میں مصروف تھی، لڑکیاں اپنی سیلفیز لینے میں مصروف تھے، غرض یہ کہ تمام لوگ اپنے آپ میں مگن تھے۔ وہیں سٹیج کے پاس بیڈی گرین کرتا، جس کے دائیں بازو پر کندھے سے لے کر کوہنی تک گولڈن کلر کی کڑھائی ہوئی تھی، اور سفید پاجامہ پہنے ہمدان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، جس نے اس کے جیسا سیم کرتا پاجامہ پہنا تھا، مگر اس کے کرتے کا رنگ مہندی تھا۔ ہال کی ڈیکوریشن مختلف رنگوں کے پھولوں سے کی گئی تھی، مگر زیادہ نمایاں گیندے کے پھول تھے۔ تمام لوگوں کے کپڑوں کا تھیم بھی مہندی رنگ کا تھا، سوائے دلہا دلہن کے، جن کے ڈریسز ڈارک گرین کلر کے تھے۔ سب اپنے آپ میں مگن تھے کہ اچانک ہال کی تمام لائٹس آف ہوئی تھیں، اور پورا ہال "او" کی آواز سے گونج اٹھا تھا کہ تبھی سپاٹ لائٹ آن ہوئی اور ان کا فوکس داخلی دروازے پر ہوا تھا، جہاں سے وہ مشل کا ہاتھ پکڑے ہال میں داخل ہوئی تھی۔ ان دونوں کے لہنگے بھی بیڈی اور ہمدان کی ڈریسنگ کی طرح سیم تھے، بس رنگ کا فرق تھا۔ مومل کا لہنگا گرین اور مشل کا مہندی رنگ کا تھا۔ لہنگے کی کرتیاں لانگ تھیں، جن کے بازو پر گولڈن تلے کا کام نہایت نفاست سے ہوا تھا، مگر کرتیوں کا باقی حصہ بالکل سادہ تھا۔
بازو کی طرح سیم گولڈن کلر کا باریک اور نفیس تلے کے کام سے پورے لہنگے پر بھی کیا گیا تھا۔ وہ دونوں آج پارلر سے تیار ہوئی تھی۔ مشل خود ہی مشل خود ہی گاڑی ڈرائیو کی تھی۔ ہمدان نے تو پک اینڈ ڈراپ کی آفر کی تھی جو وہ بڑی آسانی سے رد کر گئی۔ اسے کسی پر ڈیپینڈ ہونا پسند نہیں تھا۔ وہ دونوں پہلی بار اتنا تیار ہوئی تھیں اور بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ مشل نے بال کھلے چھوڑے تھے مگر مشل کا جوڑا کر کے گھونگھٹ نکالا گیا تھا۔ یہ حکم بیڑی کا ہی تھا کیونکہ وہ اپنی بیوی کو شو پیس کی طرح سب کو دکھانے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا اور نہ ہی لوگوں کی گندی نظریں وہ اپنی بیوی پر برداشت کر سکتا تھا۔ اسٹیج کے پاس پہنچتے ہی بیڑی نے آگے بڑھ کر مشل کے ہاتھ سے اس حسینہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور اسے لیے اسٹیج پر چڑھا۔ اس کے مومل کا ہاتھ تھامنے پر وہاں موجود تمام لوگوں نے ہوٹنگ کی تھی۔ مومل کو اسٹیج پر رکھے صوفے پر بٹھاتے وہ خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ ان دونوں کو ساتھ بیٹھا دیکھ کر حال میں موجود لڑکیوں نے حسد سے اس جوڑی کو دیکھا تھا۔ ہر لڑکی کی یہی خواہش تھی کہ کاش مومل کی جگہ وہ ہوتی، مگر ایان خان کو بھی اچھے سے جانتی تھی کہ وہ ان کی طرف دیکھنے والا بھی نہیں تھا۔ مہندی کی رسم سب سے پہلے باقر صاحب نے کی تھی جو پیشے کے لحاظ سے ڈی ایس پی تھے۔ وہ بیڑی کی ساری حقیقت سے واقف تھے۔ انفیکٹ بیڑی کو شکار بھی وہی دکھاتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے قانون صرف امیروں کی سنتا ہے اور غریبوں کو پیستا ہے۔ اسی لیے وہ ہمیشہ ایسے کیسز کی فائل بیڑی کو دیتے جن میں انصاف نہ ہوا ہو۔ وہ بیڑی کے والد کے بیسٹ فرینڈ رہ چکے تھے، اس لیے بیڑی بھی ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ واہ برخوردار، مجھے تو لگا تھا تم واقعی کبھی شادی نہیں کرو گے، مگر یقین جانو مجھے بے حد خوشی ہوئی جب تمہاری شادی کا سنا۔ باقر صاحب نے بیڑی کے پاس بیٹھتے اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا، جبکہ بیڑی محض مسکرایا تھا۔ وہ نہیں آئی جس کو ڈھونڈ رہے ہو، کل آئے گی، سو آج اپنی گردن کو گھما گھما کر ادھر ادھر دیکھنا بند کرو، یہی نہ ہو کہ گردن ہی ٹوٹ جائے تمہاری۔ مشل نے ہمدان کے قریب آتے کہا جو کب سے گردن گھما گھما کر پورے حال میں نظر دہرا رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا وہ نہیں آئے گی؟ ہمدان پہلے تو پکڑے جانے پر شرمندہ ہوا، پر جب سامنے مشل کو دیکھا تو حیرت سے پوچھنے لگا۔ فون پر بتایا اس نے، اور ابھی باقر انکل نے بھی بتایا کہ اسے آج کام تھا اس لیے نہیں آئی، پر کل آئے گی۔ مشل نے سامنے اسٹیج کی طرف دیکھتے اسے تفصیل بتائی، جبکہ اس کی بات سن ہمدان کا منہ اتر گیا تھا۔ مہندی کا فنکشن بہت اچھا گزرا تھا۔ اب تمام مہمان جا چکے تھے اور وہ چاروں بھی نکلنے کی تیاری میں تھے۔ مومل تو کافی تھک گئی تھی، جبکہ ہمدان اور مشل کا موڈ گھر جا کر ڈھولکی بجانے کا تھا، مگر بیڑی انہیں منع کر چکا تھا کیونکہ رات کے ایک کا ٹائم ہو چکا تھا۔ کل بھی کافی کام تھے، اس لیے انہیں گھر جا کر سونے کی تلقین کرتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ وہ خود بھی ایک جگہ بیٹھ بیٹھ کر تھک چکا تھا۔ ایپیسوڈ 6۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ وہ تینوں ڈائننگ ہال میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ مومل کو ناشتہ کمرے میں دیا گیا تھا۔ ہمدان، میں نے تمہیں ایک کام دیا تھا، ہو گیا وہ کام؟ بیڑی نے ہمدان سے اچانک سوال پوچھا۔ ہاں وہ کام ہو گیا، بلکہ میں خود گیا تھا اور یقین سے کہہ رہا ہوں وہ کل آئے گا۔ ہمدان نے بریڈ کا آخری نوالہ نکلتے جواب دیا۔ وہ تینوں ڈائننگ ہال سے نکلنے ہی والے تھے کہ تبھی داخلی دروازے سے کوئی داخل ہوا تھا۔ ہائے ایوری ون، دیکھو کون آیا ہے۔ اندر داخل ہونے والی ہستی نے بلند آواز میں سب کو اپنی جانب متوجہ کرتے کہا، جبکہ وہ تینوں اسے حیرت اور خوشی سے دیکھ رہے تھے۔ مناہل، تم یہاں؟ سب سے پہلے مشل نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ بس دیکھ لو، میں نے کہا کل تو میں جا نہیں سکی مہندی پر، لیکن آج میں ٹائم سے پہلے جاؤں گی۔ اور دیکھو میرا ٹائم سے پہلے آنا، میں صبح صبح ہی آ گئی اور ابھی جانے والی بھی نہیں، جلدی کچھ دن رکوں گی۔ مشل کو تفصیل سے جواب دیتے آخر میں اس نے اپنے بیگ کی طرف اشارہ کیا جو وہ ساتھ لائی تھی۔ کیوں نہیں مناہل، تمہارے بھائیوں کا گھر ہے، جب مرضی آؤ، جتنے مرضی دن رہو، کوئی نہیں روکے گا۔ بیڑی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بھائیوں والی بات ہمدان کو دیکھ کر کہی، جس پر اس نے پہلے تو ہاں میں سر ہلایا، پر جیسے ہی بھائیوں والی بات پر دھیان گیا اس نے تڑپ کر استغفار کہا تھا، جس پر مشل کا قہقہا بلند آواز میں گونجا، جبکہ بیڑی محض مسکرایا تھا جس سے اس کے دائیں گال کا ڈمپل واضح ہوا تھا۔ مناہل نے ہمدان کو دیکھ آنکھیں گھمائی تھیں۔ وہ اسے اگنور کر کے مشل کی طرف متوجہ ہوئی۔ مشی یار، مجھے بھی ہماری بھابھی سے ملوا دو۔
مناہل کے کہنے پر مشل اسے مومل کے کمرے میں لے گئی، جبکہ پیچھے ہمدان بس بیڈی کو گھور کر رہ گیا تھا، جو جان بوجھ کر اسے مناہل کا بھائی بنانے پر تلا تھا۔ ماشاء اللہ، مشل بھابھی تو بہت پیاری ہیں، بالکل گڑیا جیسی۔ انہیں تو بھابھی کہنے کا بھی دل نہیں کر رہا، مناہل نے مومل کی دل سے تعریف کرتے کہا، جبکہ مومل محض مسکرائی تھی۔ اس کی نظروں کا زاویہ بھی نیچے تھا، جبکہ مناہل کو اس بات پر عجیب لگ رہا تھا، آخر وہ اسے دیکھ کیوں نہیں رہی۔ ہائے بھابھی، میرا نام مناہل ہے، مناہل نے مومل کے سامنے اپنا ہاتھ کرتے کہا، مگر مومل نے کوئی رسپانس نہ دیا، جس پر مناہل نے پہلے عجیب نظروں سے اسے دیکھا، پھر مشل کو۔ سوری مناہل، وہ دیکھ نہیں سکتی، مشل نے افسردہ آواز میں مناہل کو بتایا تھا، جبکہ مناہل تو حیرت سے مومل کو دیکھ رہی تھی۔ مذاق مت کرو یار، یہ کوئی مذاق ہے کرنے والا؟ مناہل نے مشل کی بات کو مذاق سمجھ کر تھوڑے سخت لہجے میں کہا، نہیں وہ جھوٹ نہیں بول رہی، جھوٹ نہیں کہہ رہی، میں سچ میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس بار مومل نے جواب دیا، او مائی گاڈ یار، مجھے یقین نہیں ہو رہا تمہیں دیکھ کر، بالکل نہیں لگتا کہ تم دیکھ نہیں سکتی، میرا مطلب ذرا بھی کسی کو شک نہیں ہوتا کہ تم دیکھ نہیں سکتی۔ آئی ایم سو سوری، مجھے پتہ نہیں تھا، مناہل نے پہلے حیرت اور پھر آخر میں شرمندگی سے کہا، نہیں نہیں کوئی بات نہیں، دراصل میں شروع سے ایسی نہیں تھی، وہ تو بس ایک کار ایکسیڈنٹ میں میری بہنائی چلی گئی۔ مومل نے اس کی شرمندگی دور کرتے کہا، سچ تو یہ تھا اسے خود شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ سب کو سچ نہیں بتا رہی، یہی بات اسے پریشان بھی کرتی اور خود پر غصہ بھی آتا، مگر وہ ڈرتی تھی، لیکن یہ طے تھا وہ جلد ہی کچھ کرنے والی تھی۔ اگلا سین، بارات کا فنکشن بہت اچھے سے اختتام ہوا تھا۔ مناہل اور مشل سرخ اور بلیک فراکیں پہنی تھی، مناہل کی سرخ جبکہ مشل کی بلیک فراک تھی۔ اس پر ان دونوں نے پارلر سے تیار ہو کر خوبصورت لگنے کے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ ہمدان سارا فنکشن انہیں تانے دیتا رہا تھا کہ میک اپ سے پریاں لگ رہی ہو، منہ دھو کر آؤ ابھی چریلیں لگو گی، جس پر وہ دونوں بھی اسے سیلون سے تیار ہونے کا تانا اس انداز میں دیتی جس پر ہمدان کی سیانی ہنسی ہنس دیتا، کبھی نیچرل بیوٹی کہہ کر انہیں چڑھانے لگتا۔ مومل سے نکاح کی اجازت برائڈل روم میں ہی لے لی گئی تھی، جبکہ بیڈی سے اسٹیج پر۔ نکاح کے وقت مومل کا تو رو رو کر برا حال تھا، مگر ہمدان نے ایک بھائی ہونے کا فرض نبھاتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے حوصلہ دیا تھا، جبکہ نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد مومل ہمدان کے کندھے سے لگتی بہت روئی تھی، اسے اپنے ماں باپ حد سے زیادہ یاد آئے تھے۔ مشل اور مناہل جو بڑی سے بڑی بات کو اہمیت نہیں دیتی تھی، اسے روتا دیکھ ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ باقر صاحب حال سے ہی واپس جا چکے تھے، پر مناہل رہنے والی تھی۔ اس وقت وہ سب ایک گاڑی میں ہی واپس پیلس جا رہے تھے۔ بیڈی کا ارادہ تو الگ جانے کا تھا، مگر ہمدان نے اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا اور اپنی گاڑی گارڈ کے ذریعے گھر بھیج اب خود اس کی گاڑی سے فرنٹ سیٹ پر برجمان ہوئے بیٹھا تھا۔ مومل مشل اور مناہل کے درمیان بیک سیٹ پر بیٹھی تھی، جبکہ بیڈی گاڑی سے باہر کھڑا اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ ہمدان کو مزہ آ رہا تھا۔ نکلو باہر اور ڈرائیونگ سیٹ پر جاؤ، بیڈی نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کرتے کہا، جبکہ ہمدان کندھے اچکاتا باہر نکلا تھا، جیسے کہنا چاہتا ہو جیسے تمہاری مرضی۔ ہمدان کے باہر نکلتے ہی بیڈی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اور ہمدان ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ بیڈی نے بیک میرر سے پیچھے دیکھا تھا، جہاں اس کی نئی نویلی دلہن اس کی بہنوں کے درمیان سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا گھونگھٹ ابھی تک ویسے ہی تھا۔ اس کے سراپے پر ایک نظر ڈال اس نے نظروں کا زاویہ ساتھ بیٹھے ہمدان کی طرف کیا۔ اب تو آنے والے دن ہی گواہ تھے کہ اب ہمدان کی خیر نہیں تھی۔ اس نے جتنی چھوٹ اسے دینی تھی وہ دے دی، لیکن اب بس وہ اس کو سبق سکھانے کا انتظام کر چکا تھا۔ ہمدان کی آنے والے دنوں میں ہونے والی حالت سوچ بیڈی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمایاں ہوئی تھی، جس سے بے خبر ہمدان گاڑی میں چلتے ڈیسپسیتو گانے کو خود بھی زور شور سے گنگنا رہا تھا، جس میں مشل اور مناہل اس کا ساتھ بھرپور طریقے سے دے رہی تھی۔ اگلا سین، گھر پہنچ کر مشل اور مناہل نے مومل کو بیڈی کے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا تھا اور خود کمرے سے باہر کھڑی ہوتی بیڈی کا انتظار کرنے لگی۔ وہ جو گاڑی سے نکل پیلس میں داخل ہونے والا تھا، مگر ضروری کال آتی دیکھ وہ وہیں کھڑا کال سننے لگا، جبکہ ہمدان گاڑی گراج میں کھڑی کر کے تیر کی تیز سپیڈ سے اندر گیا تھا۔
बीडी ने उसकी फुर्ती को अजीब नजरों से देखा था। कॉल खत्म करते वो अंदर दाखिल हुआ तो उसका रुख अपने कमरे की जानब था। अपने कमरे में वजूद का सोच उसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी, मगर जब कमरे के पास पहुंच बाहर खड़े उन तीनों पर गई तो मुस्कुराहट की जगह हैरत ने ले ली। तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पास आते हैरत से पूछा, जिस पर इन तीनों ने दांत निकाले थे। बाई, हम अपना नेक लेने खड़े हैं। चलें जल्दी से 6 लाख रुपए निकालें। मशल ने जल्दी से कहते अपना हाथ आगे किया, जिसको उन दोनों ने भी फॉलो किया था। बीडी अपने सामने हाथ फैलाए खड़े उन तीनों भिखारियों को घूरते हुए देखा। 6 लाख? किस चीज़ के? तुम पागल हो क्या जो इतने पैसे मांग रही हो, या मैं पागल हूँ जो तुम्हें इतने पैसे दूंगा? बीडी ने हैरत और गुस्से से मिले जुले लहजे में कहा। ओह, तो और चलो मैं दूं भी तुम लोगों को पैसे, पर पहले यहाँ ये तो बताओ नेक किस चीज़ का? और तुमने अभी ये क्यों कहा कि अपने नेक? और कौन से नेक लेने आए हो तुम लोग? बीडी की बात पर मिनाहल अपनी उंगलियों पर इससे नेक गिनाने लगी। अयान भाई 2 लाख दूध पिलाई के, 2 लाख जूता चुराई के, 2 लाख दरवाजा रुकाई के। मिनाहल ने उसे बताने के बाद फिर से अपना हाथ आगे किया। क्या क्या? दूध पिलाई? कहाँ है दूध? कब पिलाया तुम लोगों ने मुझे दूध जो पैसे मांग रही हो? वैसे भी ये रस्म लड़की की बहनें करती हैं, और तुम्हें शर्म नहीं आती? एक ईमानदार डीएसपी की बेटी होकर चोरी की बात कर रही हो। ये रस्म भी लड़की की बहनें करती हैं। और तीसरा, मैंने कब कहा मेरे दरवाजे के बाहर खड़े हो तो किस चीज़ के लिए तुम लोगों को पैसे दूँ? चलो निकलो, कोई पैसे नहीं मिलने वाले, और इस नमूने को भी लेकर निकलो। लड़कियों की रस्मों में इसका क्या काम? अब तो बीडी ने भी उन्हें तंग करते कहा। अरे अरे, किसने कहा कि हम नहीं कर सकते रस्म? हम लड़की की सहेलियां हैं। और नमूना किसे कहा आपने? ये दुल्हन का भाई है, और मेरा भी। खबरदार जो इससे नमूना कहा। इसे नमूना कहने का हक सिर्फ मेरा है। मशल के अंदर की बहन ने जोश मारा था, जबकि इसके सपोर्ट करने पर हमदान ने दोनों हाथों से इसकी बलाएं ली थी। दूध पिलाई की रस्म के लिए लाए दूध दूध पिलाई की रस्म के लिए लाए थे हम दूध, पर इसे चेक करने के लिए थोड़ा सा पिया था, मतलब थोड़ा सा टेस्ट किया था, मगर वो बहुत मज़े का था, इसलिए हम वो सारा ही पी गए। मशल ने दांत निकालते कहा। इसलिए तो हमने हाल में वो रस्म नहीं की। और रही बात जूते चुराई की, तो हमने कौन सा कर लिए हैं, आपके पाँव में ही हैं। बस ना ब्रो, चुप करके पैसे निकालें, हमें चेंज करना है। ये हैवी ड्रेस मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मशल ने बात करते जब बीडी पर कोई असर न होते देखा तो आखिरी हथियार आजमाते उसके सीने से लगती लाड़ से बोली, जिस पर बीडी ने भी मुस्कुराते उसके बालों पर लब रखे थे। अच्छा अच्छा ठीक है मेरा बच्चा, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, पर तुम लोगों के लिए कुछ और ज़रूर है। इसके लिए वेट करो। वो प्यार से उसे खुद से अलग करते, उन्हें वहीं रुकने का कहते अपने कमरे के साथ वाले कमरे में गया था। वो तीनों तजस्सुस से इस कमरे की जानिब देखने लगे। तभी वो अंदर से बाहर निकला था और उसके हाथ में लाल रंग मखमल की 2 लंबी डब्बियां थी, जो उसने लाकर एक मशल और एक मिनाहल के हवाले की थी। ये लो बच्चे, अब खुश? उसने दोनों के सर पर हाथ रखते पूछा। जी जी, बहुत बहुत खुश। लव यू सो मच भाई, वो दोनों यकजुबान होकर बोलती उसके कंधे से लगती वहां से भाग गई थी, जबकि हमदान मुँह खोले से देख रहा था। मेरा तोहफा किधर है? हमदान ने दुखी आवाज में पूछा। सॉरी यार, तुम्हारा याद नहीं रहा, बीडी ने कंधे उचकाते नॉर्मल लहजे में कहा। इसका जवाब सुन हमदान का मुंह लटक गया। अच्छा ना, मजाक था, ये लो। बीडी ने उसके उदास चेहरे को देख तंग करने का इरादा तर्क करते उसके सामने चाबी करते कहा। हमदान ने सवालिया नजरों से चाबी को देखा था। ये किसकी चीज की चाबी है? हमदान के पूछने पर बीडी ने इसके हाथ पकड़ चाबी उनमें थमाई थी। तुम्हारे फेवरेट मॉडल की हैवी बाइक की चाबी है, फार्म हाउस में खड़ी है, कल जाकर देख लेना। अब खुश? बीडी की बात सुन हमदान की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना रहा। बहुत बहुत खुश हूँ यार, शुक्रिया, वो खुशी से कहते उसके गले लगा था और साथ ही उसके गाल चूम गया। अबे मैं तेरी महबूबा नहीं, जा अपना काम कर और मुझे भी जाने दे, मेरी बीवी अंदर मेरा इंतजार कर रही है। बीडी ने इसकी हरकत पर उसे खुद से दूर करते गाल रगड़ते कहा, जिस पर हमदान उसे फ्लाइंग किस करता वहां से भाग गया। बीडी ने मुस्कुराते उसकी पुश्त देखी थी। इसकी यही छोटी सी दुनिया थी और उसका कुल सासा भी। वो उन पर रौब जरूर जमाता, मगर उनसे मोहब्बत भी बेहद करता था। उसके बाद वो भी अच्छे से जानते थे
اس لیے تو پوری شادی میں اسے تنگ کیا اور اپنی مرضی سے تمام رسمیں کی، کیونکہ انہیں معلوم تھا بیوی ان کی خوشی دیکھ انہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اپنی نظروں کا زاویہ اب اس نے اپنے کمرے کے دروازے کی جانب کیا تھا، جہاں اس کی محبت تھی، جو اس کی بیوی کی حیثیت پر آج براجمان ہو چکی تھی۔ اگلا سین۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر بیٹھی مومل کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، اور ہتھیلیاں پسینے سے تر ہوئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی کافی گھبرائی ہوئی تھی کہ اب تو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے دل ہی باہر آ جائے گا۔ بیٹی نے اسے دیکھا جو سامنے بیڈ پر محرون لہنگا پھیلائے روایتی دلہنوں کی طرح بیٹھی تھی۔ بیٹی نے آج بلیک شیروانی پہنی تھی۔ بے شک دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دروازہ لاک کرتے وہ بیڈ کے قریب پہنچ اس پر بیٹھا تھا کہ مومل اس کے قریب بیٹھنے پر پوری کی پوری کانپ گئی۔ اس کا کانپنا ایان نے اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ ایان نے اس کی گود میں رکھا اس کا نازک اور گھبراہٹ سے سٹ پڑتا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ ایان کی اس حرکت پر مومل کے گال ایک دم گلابی ہوئے تھے اور دل کی دھڑکن میں اضافہ ہوا تھا۔ مومل کیا بات ہے؟ آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ بے فکر رہیں اور نارمل ہو جائیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہنے والا۔ یار شوہر ہوں، شوہر سے کون ڈرتا ہے؟ میں بھیانک بالکل نہیں، اسے نارمل کرنے کے لیے بیٹی نے شرارتی انداز میں کہا، جس پر مومل بھی تھوڑی ریلیکس ہوئی تھی، مگر دل میں اپنا جھوٹ پکڑے جانے کا ڈر بھی تھا کہ کہیں اس کی آنکھوں میں درج حیا کے رنگ دیکھ وہ اس کا جھوٹ نہ پکڑ لے۔ اچھا چلو، سب سے پہلے تمہاری منہ دکھائی دیتے ہیں، مگر اس کے لیے تمہارا گھونگھٹ اٹھانا بھی ضروری ہے، تو اجازت ہے کیا؟ ایان نے بڑی محبت سے اس سے اجازت مانگی تھی، اور اس کی یہ ادا مومل کے دل کو بھائی تھی۔ مومل نے آہستہ سے اپنا سر ہلایا، گویا اجازت دی ہو، جس پر بیٹی نے مسکراتے ہوئے اس حسینہ کے چہرے سے پردہ ہٹایا تھا، جو اس کی نظروں کی پیاس بجھانے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ گھونگھٹ اٹھاتے ہی وہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا سامنے بیٹھی لڑکی خوبصورتی کی مورت تھی، مگر اس وقت تیار ہو کر وہ بلڈی ڈیول پر بھی بجلیاں گرا رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک تم ثابت ہونے والی ہو۔ جانتی ہو کیوں؟ بیڑی خمار آلود لہجے میں کہتے آخر میں مومل سے پوچھا، جس پر مومل نے حیرت سے نام سر ہلایا۔ اس کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی۔ کیونکہ مجھے آج تک کوئی چیز، کوئی انسان اپنا سین نہیں کر سکا سوائے تمہارے۔ تم وہ واحد ہستی ہو جس نے میری سوچوں، میرے دماغ، حتیٰ کہ میرے دل پر قبضہ کر لیا، وہ بھی پہلی ملاقات میں۔ تم جانتی ہو مومل، مجھے تمہاری آنکھوں سے عشق ہوا۔ تم تم چہرہ تو اوپر اٹھاؤ، مجھے ان آنکھوں کو قریب سے دیکھنا ہے۔ بیڈی نے کہنے کے ساتھ اپنی انگلی اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ اس کا چہرہ اوپر کیا، جبکہ مومل تو آنکھوں سے محبت والی بات پر اٹکی تھی۔ آپ کو میری آنکھوں سے کیوں محبت ہوئی؟ یہ تو دیکھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی۔ مومل کی بات پر بیڈی نے آگے بڑھ کر اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری بوسہ دیتے پیچھے ہوا تھا۔ تمہاری یہ آنکھیں چاہے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی، مگر مجھے ان میں اپنی پوری دنیا نظر آتی ہے۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے تمہارے ساتھ کے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تم دیکھ سکتی ہو یا نہیں، مجھے بس دل کی آنکھ چاہیے جو میری چاہت، میری محبت کو دیکھ سکے۔ بولو، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ کیا تم میری محبت کی قدر کرتے مجھ سے بھی بدلے میں محبت کرو گی؟ میری وفا کا جواب وفا سے دو گی؟ بیٹی کتنے خوبصورت اظہار پر مومل کی آنکھیں نم ہوئی تھی، اور اس کے سوالوں پر اس نے پورے سچے دل سے ہاں میں سر ہلایا تھا، جس پر ایان نے اپنا ماتھا مومل کے ماتھے سے جوڑا تھا۔ ایک نئی اور خوبصورت زندگی ان کی منتظر تھی، مگر ابھی بہت سی تکلیفیں باقی تھیں جس سے وہ دونوں ہی بے خبر تھے۔ تو گائز ایپیسوڈ 5 اور ایپیسوڈ 6 کمپلیٹ ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل میں کوشش کروں گی کل آپ لوگوں کو ایپیسوڈ 7 اور ایپیسوڈ 8 دے دوں۔ تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے، اچھی لگے تو لائک بھی کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے تاکہ نئی آنے والی ایپیسوڈ کے متعلق آپ کو انفارمیشن ملتی رہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اسٹے بلیسڈ اینڈ اللہ حافظ۔